अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से बहुत ही दिल खराश वाक़या जिसका हर एक की ज़ुबान पर ज़िक्र है और लोग बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ख़वातीन के हवाले से, जो कि बहुत इस वक्त ज़द-ए-आम हो रहा है कि ख़वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ना सिर्फ ख़वातीन पर बल्कि आज के दौर में हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। और इनकी क्या वजूहात हैं, कहाँ पे हमारे मुआशरे में कहाँ ख़राबी है, हुक्मरान वक्त किस हद तक ज़िम्मेदार है और मुजरमान को किस तरह की सज़ा देनी चाहिए, इस पर हम बड़ी एक मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। आज मैं मौजूद हूँ जमात-ए इस्लामी के ख़वातीन विंग में और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रबिया तारिक साहिबा। ये सदर वस्ती पंजाब जमात-ए इस्लामी एजुकेशनिस्ट भी हैं और माहिर तालीम भी हैं, और इसके साथ साथ ये ख़ातून भी हैं और वालदा भी हैं। तो दिल के साथ ये इस टॉपिक पे बात करेंगी और हम सब ख़वातीन को बात करनी चाहिए। हमारे ख़वातीन होने के नाते हम सब लोगों पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अपना फ़रीज़ा सर अंजाम दें। तो आइए हम बात करते हैं। रबिया तारिक साहब, मैम जी वालेकुम अस्सलाम। आपके ताउन का, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। तो आप का मैंने तारुफ में बताया आप माहिर तालीम भी हैं, तो थोड़ा सा मुझे अपना तारुफ बताइएगा कि जमात इस्लामी में आप क्या किरदार अदा कर रही हैं और आप एज़ ए प्रोफेशनलिस्ट किस तरह से काम कर रही हैं। शुक्रिया आलिया, बहुत खुशी हुई कि आपने हमें मौका दिया कि हम भी अपने ख़यालात लोगों तक पहुंचा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 19 साल से और उससे भी मज़ीद पहले से तालीम के मैदान में बहुत सी सर्विसेज अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैंने इसको परफॉर्म किया है। ख़ुसूसन मैं एजुकेशनल वेलफेयर में एक सोसाइटी के साथ मुंसलिक रही हूँ जमात इस्लामी की ज़िम्मेदारी से पहले, और मैंने वहाँ पर तकरीबन 10-11 साल उसको लाहौर रीजन को प्रिजाइड भी किया है। और हम उन इलाकों में जाते थे ख़ास तौर पे जहाँ के लोग इस सहूलत से बिल्कुल उन्हें ये सहूलत हासिल नहीं थी, और जिसे हम कहते हैं कि पसमानदा इलाके और पसमानदा बच्चे, तो उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन से वाबस्ता किया, उनको हर तरह की सहूलतें दी। और उसके अलावा भी शुक्र है, मैं एक कॉलेज में एज़ आ लेक्चरर भी पिछले 19 साल से काम कर रही हूँ। तालीम मेरा पेशा है और मुझे इससे बहुत दिलचस्पी है। और शुक्र है जमात इस्लामी की एज़ अ सेंट्रल पंजाब प्रेसिडेंट के तौर पे 2 साल से मैं इस काम को कर रही हूँ। अल्लाह ताला बस इन सब चीज़ों को कबूल फरमाए। और मज़ीद जो आगे अब इस वक्त की जो आज का मौजू हमारा है या जो टॉपिक है जो आप चाह रही हैं कि हम लोग थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू करें, तो उसके लिहाज से भी मैं चूँकि बैक वक्त देखें तालीम के शोबे से भी वाबस्ता हूँ, और फिर ये कि ख़वातीन से भी हमारा हर वक्त का इंटरेक्शन है। ख़ुद हम भी वर्किंग वीमेन हैं, घर से बाहर भी निकलते हैं, मुख्तलिफ हमें सिचुएशन से साबका पेश आता है। तो ये हकीकत है कि पिछले कुछ सालों से जिस तेज़ी से इन वाक़यात के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, ये तो अगर कोई नहीं भी कोई वाबस्ता मीडिया के साथ या कोई नहीं भी ख़बरें सुनता या बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं रह रहा, वो भी ये बहुत ही आसानी से बता सकेगा कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की यूँ लगता है कि बहुत सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है। क्या बच्चे, क्या बच्चियाँ, क्या ख़वातीन, हर तरह के वाक़यात हमारे सामने पै दर पे कहना चाहिए। अब कराची की वो 5 साला बच्ची का वाक़या हो, उससे पहले ज़ैनब का वाक़या जो इस कदर हाईलाइट हुआ था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि अब ये जो वाक़या हुआ है, ये तो इस पे वाकई ये जो एक जुमला कहा जाता है ना कि इंसानियत को अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए। और एक औरत होने के नाते हम ख़ुद भी वो कैफियत बयान भी नहीं कर सकते कि जो हमारी इस वक्त की सूरत हाल है, और हमें जितनी अफसरदगी है और जितनी हम इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं कि यूँ लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई इदारे नहीं हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त। तो इन सब पर हम सब परेशान भी हैं, और हमें यूँ लगता है कि ये वाक़यात ऊपर तले होना हमारे माशरे के लिए बहुत नुकसानदेह है। और आप क्या समझती हैं? आप देखें कि कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब हम सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, अखबारात में कोई इस तरह का वाक़या ना हमें देखने को मिले कि आज फ़लाँ बच्ची के साथ ये मसला हो गया। बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ, लड़कों के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इनके पीछे क्या वजूहात हैं?
دیکھیں وجوہات اگر انالیسس ہم کریں گے تو ظاہر وجوہات کافی نکلیں گی، لیکن ایک ریاست کے 4 بنیادی ستون ہوتے ہیں نا جو پورے ڈسپلن کو قائم کرتے ہیں، لوگوں کو ظاہر ہے کہ ایک دائرے میں لاتے ہیں اور ہر طرح کا ذمہ داری اختیار کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ریاست کے جو 4 ستون ہیں ہمارے اس وقت کے، مجھے تو لگتا ہے کہ بیسیکلی وہ اپنا کام بہت اچھا پرفارم نہیں کر رہے. ادارے موجود ہیں لیکن اداروں کی پرفارمنس کوئی نہیں ہے. آپ اسی طرح سے دیکھ لیں انتظامیہ ہے، اب یہ اس واقعہ اس کو ایز اے کیس اسٹڈی لے لینا چاہیے سب کو، اور اس وقت تک ہم سب کو بھی خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس وقت تک پوری عوام کو میرا خیال ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور جب تک اس کے بعد کوئی ایسا امپلیمنٹیشن طے نہیں ہو جاتا، کوئی ادارہ اس کو قبول نہیں کر لیتا کہ اس کی غفلت ہے اور اس بیس پر اس کو باقاعدہ سزا نہیں تجویز کر دی جاتی، تو میرا خیال ہے ہم سب کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. آپ خود سوچیں کہ اس وقت بظاہر تو پولیس کا اتنا بڑا محکمہ موجود ہے، موٹر وے پولیس کا الگ محکمہ ایک موجود ہے، پھر آپ کی ظاہر ہے کہ عدلیہ کا پورا ایک نظام ہے، آپ کی پارلیمنٹ کا پورا ایک نظام ہے، پھر اگر ہم قانون سازی دیکھیں تو پاکستان میں ان چیزوں کی کمی تو نہیں ہے. لیکن پھر ایک عورت، جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کرے ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اور عورت کو بھی ہر فیلڈ میں آنا بھی چاہیے، اور دوسری طرف ایک عورت کو آپ اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹریول کر سکے. یہ تو دیکھیں اداروں کی پرفارمنس پر ایک سوال ہے، یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں اور ہمیں ریز کرنا ہے. اور ہمارا تو واقعی یہ دل اور خواہش بھی ہے، ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس وقت جو ادارے ان سارے جن کی نیگلیجنسی سے یہ سب ہوا ہے ان سب کو بھی لائن حاضر ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ طے ہونا چاہیے کہ آئندہ اگر کوئی جو ادارے کا کوئی سربراہ یا کوئی اس کا ورکر کوئی غفلت کرے گا تو اس کے لیے بھی بہت خاص سزا ہونی چاہیے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں. آپ نے 3 آئندہ آنے والے بچے، چوتھی وہ خاتون خود ہیں، 3 بچوں کو ساری عمر کے لیے ذہنی طور پہ ایک طرح سے مفلوج کر دیا آپ نے. بالکل یہ پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. یہ دیکھیں پورا معاشرہ ہے، خود ظاہر ہے کہ وہ ریاست بھی اس کی پوری ذمہ دار ہے، پولیس کا ادارہ پورا ذمہ دار ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اللہ ہم سب کو معاف کرے، ایسے واقعات سے بچائے کہ اس وقت جو مسافر وہاں سے گزرے اور انہوں نے ہیلپ نہیں کی، دیکھیں وہ بھی ذمہ دار ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کی انتہا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے، کوئی کہہ رہا ہے جی وہ میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا وہ عورت کھڑی تھی یا کچھ تھا، اور جن لوگوں کو انہوں نے کال کی ہے، چلو ان کی ڈومین میں وہ علاقہ نہیں آتا تھا لیکن اخلاقی طور پہ وہ ان کی ہیلپ کر سکتے تھے. ان کو پتہ تھا ایک خاتون 3 بچوں کے ساتھ اس وقت موجود ہے. یہ تو چلے اس طرح کی وجوہات ہو گئیں. باقی آپ بھی جیسے جاب کرتی ہیں، میں بھی جاب کرتی ہوں، ہم لوگوں کو دن رات باہر بھی جانا پڑتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ چونکہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، آپ بچیوں کو بھی پڑھاتی ہیں، تو اس کے علاوہ اور بھی خواتین کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی نظر میں کون سے اہم ایسے مسائل ہیں جن پر کام کیا جانا چاہیے، جو واقعات اور جو مسائل اس وقت توجہ طلب ہیں اور حل طلب ہیں؟ جی بیسیکلی دیکھیں اس میں ہمیں تو جو محسوس ہوتا ہے، ایک تو یہ سب سے بڑا تو اوپر انسیکیورٹی ہے، بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایک تو یہ کہ جب خاتون گھر سے نکلتی ہے، ہم خود بھی تو بہت سارے خدشات ہمارے گھر والوں کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں، خود ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ٹائم بہت دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت میں ہم نکل رہے ہیں، کون سے ایریا میں جا رہے ہیں، اور ہمارا سورس آف ٹریولنگ کیا ہے. بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں. ایک تو انسیکیورٹی ابھی تک، یعنی کہ ہمیں نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر ایک عورت کو ایک محفوظ آپ معاشرہ دے سکے ہیں یا اس کے لیے ایک تحفظ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی اسے پرووائڈ کر سکا ہے. سیکنڈلی یہ کہ بہرحال یہ جو یہاں پر ایک جہالت کہہ لیں یا تعلیم کی کمی کہہ لیں یا مذہب سے دوری کہہ لیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے. لیکن اس وقت ہماری پاکستانی پبلک، عورت بھی اور مرد بھی، دونوں کی ٹریننگ کے اندر بہت زیادہ خلا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک مہذب معاشرے والے رویے نہیں رکھ رہے ہیں. اگر مرد ہیں تو وہ بھی بے نام، وہ کہنا چاہیے کہ بے حد جو آزادی کا ایک تصور دے دیا گیا ہے نوجوان نسل کو بھی، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ تعلیم کی کمی کہہ لیں یا جہالت کا بہت زیادہ جو بڑھنا ہے، وہ بھی ان واقعات کے اندر بہت بڑی وجہ بنتا ہے. مجھے تیسری بڑی وجہ لگتی ہے کہ اداروں کا غیر فعال ہونا، ان کا اچھا کردار ادا نہ کرنا. اگر ایک بھی آپ مجرم پکڑ کے
اور عدالت اس کو بالکل میرٹ پہ فیصلہ کر کے آپ سر عام اس کو سزا دیتے ہیں، اور خصوصاً وہ سزا جو اسلام نے طے کی ہے. اگر ایک بھی دفعہ ایسے بڑے جرائم پر دیکھیں، یہ والے جرائم پوری انسانیت کا ایک طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ پردہ چاک کر دیتے ہیں. یہ والے مسائل نا پورا معاشرہ ننگا ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا پل رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کا ریشو بڑھ رہا ہے، اسکول کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، نظام تعلیم پر بہت توجہ دی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ نے فورسز اتنی بنائی ہوئی ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، اس کے بعد آپ ٹائیگر فورس بناتے ہیں، ڈولفن فورس بناتے ہیں. ایک طرف ہمیں وہ دکھایا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ایک بچی چھوٹی نکلتی ہے وہاں پر دکاندار سے چیز پکڑنے جاتی ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے، مغرب ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، ماں تھوڑی سی غفلت میں آتی ہے، بچہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو میں تو ماں ہونے کے ناطے بھی ایسی تکلیف محسوس کرتی ہوں کہ جو بتا نہیں سکتی، کہ یوں لگتا ہے کہ آئندہ ایک ماں اپنے بچوں کو بس گھر میں لے کے بیٹھ جائے. یہ کون سی پکچر ہم دے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے ترقی یافتہ ممالک کے دور میں شامل ہونا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور ویسے ہمارا معاشرہ، ہم خود جب چھوٹے اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، ہم تو محلے میں رات کے تک کھیلا کرتے تھے اور ہمسایوں کے گھروں میں بیٹھے، ماؤں کو کوئی اتنی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ایک ہمسائی مل کر دوسرے کے بچوں کو پڑھا دیتی تھی. ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے، کوئی اتنی پرانی باتیں نہیں ہیں یہ. تو آج ایسے کہ ہم سگے رشتہ داروں کی طرف بھیجتے ہوئے، اس میں میڈیا کا بھی میرا خیال ہے بہت بڑا چوتھا میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ اداروں کی عدم پرفارمنس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا غلط استعمال ایک بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیں، میڈیا کو جن چیزوں کے لیے ہمیں اپنی سوسائٹی کو، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو یوز کرنا چاہیے تھا، اس وقت اس کی بالکل وہ پرفارمنس نہیں ہے. ایسے ٹاپک چھیڑے جا رہے ہیں جو ہمارے سے متعلق ہی نہیں ہیں. اور بلکہ وہاں پر تو بچوں کو اور ینگس کو تو دنیا کا سب سے بڑا کام ایک ہی دے دیا جاتا ہے کہ تمہیں کسی سے محبت کرنی ہے، اور بس اس کو تم نے حاصل کرنے کے لیے نہ کسی اخلاقی ضابطے قاعدے کی پرواہ کرنی ہے، نہ تم نے کسی رشتے کی پرواہ کرنی ہے، اور بس تم نے اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے جو چلنا بھی نہیں 6 ماہ تک. ایک طرف یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اتنی محنت کے بعد. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کا غلط ایک رول بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور اللہ کرے کہ یہ ہم لوگ بھی سمجھیں اور آپ لوگ بھی سمجھیں تو یہ پازیٹیولی بھی ہو سکتا ہے نا یہ والا. اچھا، اب آخر میں بتائیے گا کہ ہر بندہ اس ٹاپک پہ خاص ایک بات جس پہ بات کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے مجرمان کے لیے سزا تجویز کی جائے اور دردناک سزا تجویز کی جائے، اور ہر کسی کی جو ڈکشنری ہے ان کے اس میں دردناک سزا ایک الگ ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس طرح کے واقعات کا سبب بننے والے لوگ ہیں اور اس طرح کے مجرمان ہیں، جب وہ گرفت میں آ جائیں تو ان کو کس طرح کی سزا دینی چاہیے؟ بالکل، میں تو خود ذاتی طور پہ بھی اور ہماری جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے اور بڑا شدید مطالبہ ہے کہ ایسا جرم جو کہ عمومی جرم نہیں ہے، بڑا خاص جرم ہے اور جو کسی بھی سویلائز سوسائٹی کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو اس کے لیے واقعی کوئی ایسی سزا، جیسے ہمارا مطالبہ ہے کہ سرعام پھانسی دی جائے یا اس کو سرعام موت کی سزا کسی بھی شکل کی دی جائے، تاکہ اس سے متعلق جتنے بھی عناصر ہیں ان سب کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ اتنی جرت نہ کریں. بلکہ ہمارا اب تو دل چاہتا ہے کہ واقعی اگر ابھی یہ بھی اداروں کی کارکردگی پہ ایک سوال ہے کہ ارد گرد کے تو بہت سے لوگ انہوں نے گرفتار کر لیے، لیکن اصل مجرم ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. اور اگر اب اس وقت ڈسکشنز اور سولوشنز آ بھی رہے ہیں تو عجیب و غریب سولوشن پیش کیے جا رہے ہیں. کوئی کچھ تجویز کر رہا ہے، کوئی کچھ تجویز کر رہا ہے، اور جو سیدھا سا اسلام نے ہمیں حل دیا تھا، اور اسلام نے دیکھے بالکل انسان کی فطرت، کیونکہ خالق کو پتہ ہے کہ یہ جذبہ یا یہ قوت اس نے انسانوں کے اندر کتنی ڈالی ہے، اور رب ہی بتا سکتا ہے کہ یہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر ہم لوگ اس کو مخلص ہو جائیں اور ہم اسلامی سزاؤں کا نفاذ کر دیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ ہارڈلی 4-5 سال کے اندر یہی سوسائٹی ہوگی لیکن اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہوگی. چلیے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور خاص طور پر میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گی کمنٹ میں سزا ضرور تجویز کیجئے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.